टीम वर्क भी होना चाहिए, ग्रुप बनाए जैसे इसके अंदर विलेज के पीपल्स को इन्वॉल्व होना चाहिए ग्रुप्स में, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है और अनएजुकेटेड ज़्यादातर होते हैं। तो उनको आप ऐसे हो जो विलेज से बिलोंग करते हो, एजुकेटेड पीपल्स, उनको पार्टिसिपेट करके वो उनको अंडरस्टैंड कराएं थ्रू उनकी लैंग्वेज में। और इसके अलावा दूसरा ये कि आप ज़्यादातर स्कूल लेवल पे भी बच्चों को ये पता नहीं है कि हाइजीन फूड कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो उनको क्रिएट करें अवेयरनेस थ्रू द बच्चों। आप जाके पर्सनली कोई ऐसा सेमिनार वगैरह ऐसे लॉन्च करें, सेल्फ खुद अवेयरनेस। और इसके अलावा आप खुद में 3 या 5 जो हैं स्टूडेंट्स बैठ के कहीं यूनिवर्सिटी में जाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें। जिस तरह आज हमने कुछ सीखा है तो शेयर करें हम अपने स्टूडेंट से, फ्रेंड से, कोलीग से। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, हम बार बार जिक्र करें जब स्कूल्स में अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें कॉलेजेस में अवेयरनेस देनी चाहिए, हम कम्युनिटी से स्टार्ट क्यों ना करें? मैम कम्युनिटी आई थिंक हम स्टार्ट लोगों से क्यों ना करें? कोई रीजन है इसकी? कोई मैम मैंने यूथ का आई थिंक सेमिनार पहले अटेंड किया था, हमारा कम्युनिटी सेंटर में कोई वर्क चल रहा था, मोबिलाइज आई थिंक कम्युनिटी कोई है आपका प्रोग्राम जिसमें अवेयरनेस दे रहे थे कहीं एजुकेशन वगैरह की। तो उसमें जहाँ विलेज वगैरह में या कहीं ऐसे कम्युनिटी में जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए, ये तो आई थिंक मैंने। अच्छा, इसकी एक रीजन मेरे ध्यान में तो ये भी आती है कि हम कॉलेज स्कूल्स या उनको इसलिए टारगेट करते हैं कि दे आर ग्रेट पर्सन। अगर आप उनको नॉलेजेबल कर लेते हैं तो थ्रू उन पर्सन के हम जो इलिटरेट कम्युनिटी है उनको भी अपने साथ ला सकते हैं। इससे बड़ा आसान सा तरीकाकार ये भी हो सकता है, हमारे घर में मासियाँ काम करती हैं, मासियों के बच्चे काम करने के लिए आते हैं, हमारे ईद के माहौल में कुछ ऐसे बच्चे जरूर मिल जाते हैं, तो हम ये छोटी छोटी आते जब खुद अडॉप्ट करते हैं तो उन अडॉप्ट बातों के जरिए उनके बच्चों को भी लिटरेट कर सकते हैं। मुझे यकीन है हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश। हेपेटाइटिस सी के बारे में हम लोग फॉरवर्ड मैसेजेस बनाएं, उसको आप फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के अंदर फैले। इसलिए कि यूथ में सबसे ज़्यादा यही चीज़ सबसे पहले फोकस देखी जाती है कि मैसेज के ऊपर क्या है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग अटैच से पम्फलेट करेंगे ब्यूटी पार्लर और हेयर कटर शॉप्स के ऊपर, कि उनके डोर्स के ऊपर हम लोग खुद जाके पम्फलेट लगाएं, उसके ऊपर प्रिकॉशन लिखी हो कि भाई ब्लेड यूज़ नहीं करना है, इससे हेपेटाइटिस से फैलता है। उसके बाद करेंगे हम लोग फुटपाथ पे जो बैठे होते हैं बहुत सारे चेयर बना रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे, उनको सबसे जाके पहले उनको अवेयरनेस देने के भाई ये आप प्लेट यूज़ नहीं किया करें, इस वजह से हेपेटाइटिस फैलता है। इससे बहुत ज़्यादा लोग इससे गरीब आम जाते उधर जाते उनको पता नहीं होता और वो यूज़ कर होता बहुत, और बस यही थी। And any other place. So you should have to take steps to resolve this issue by voluntary social service. And this can only happen by pamphlets, advertisements, news channels, and any other social activity that we can. And my another point is that I advise to sir, every individual has to work on his own, spread awareness among his social circle. Spread awareness in lower class areas. First point is my spread awareness in lower class areas. Second point, conduct workshops socially, each and everywhere that we can. And third point is apply all prevention to prevent hepatitis. Thank you. That's all. तो उससे आप गिरा दें सारा वाटर, इस तरह से नहीं कि पूरी रात या पूरा दिन ऐसे उसमें पानी पड़ा रहे। और स्प्रे करना है स्टेगनेंट वाटर पर, और ट्राई करना है कि इसे आप रिमूव भी कर दें। जो भी मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं वो आप ट्राई करें, या उन पर मिट्टी का तेल छिड़क दें तो ये भी बेटर है। मॉस्किटो नेट्स एंड नेट्स यूज़ करना, घर में अगर मॉस्किटो नेट्स यूज़ करेंगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है कि आप सोने से पहले ही नेट लगा दें, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, वो बहुत जल्दी प्रिवेंट कर सकते हैं आप उससे। या फिर जो मेट्स होते हैं, कॉइल्स होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। चेक एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अच्छा, अगर जो डेट है स्प्रे की आपके एरिया में, तो आप चेक करें कि वो स्प्रे हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट को। उनके तो वैसे भी टोल फ्री नंबर्स होते हैं, तो मोबाइल तो हर किसी के पास ही है, एक नंबर आप डायल कर दें तो ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी कि उससे ये होगा कि आपके एरिया भी सेफ रहेगा। चेक करने। अच्छा, अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो पानी खड़ा हुआ है ट्राई करें कि उसको फिल कर दें किसी चीज़ से, या फिर ये ट्राई करें कि वहाँ पर भी आप स्प्रे करवा दें या मिट्टी का छिड़क दें। सेकेंडली देखिए, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं छोटी एज के प्राइमरी स्कूल के, वो ज़्यादातर डे टाइम में घूम रहे होते हैं ज़्यादातर,
اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں آفس میں ادر آفس میں ہوتے ہیں. تو میں ایسے کارٹونس یا ایسے اویئرنیس پروگرامس لانے چاہیے, ایسے چیف گارڈ کارٹون ہو گیا, لانے چاہیے کہ بچوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو. سیکنڈ یہ کہ ایسے یونیورسٹیز کے ادر لوگ ادھر بیٹھے ہیں, سب اسٹوڈنٹس ہیں, سیمسٹر کے بعد ان کو کافی ہالیڈیز ملتی ہیں, تو سب لڑکوں کو تو ایسی کوئی اتنی پرابلم تو نہیں ہوتی ہے, تو سب دوسرے ایسے کمپین بنائیں, انٹیریئر سندھ میں جائیں, انٹیریئر پنجاب میں جو ان کے گھر کے قریب ہے, اور ایسے مطلب آپ دوست سے کمیونٹی بنائیں کہ ان کو اویئرنیس کریں, جیسا بھی جا کے اپنی پوری پروگرامس چلائیں, اس طرح کے پروگرامس چلائیں, سب کو اویئرنیس کریں کہ کہتے ہیں. اور دوسری اگر ان کے پاس تھوڑے اور اسپینڈیس ان کے پیسے ہیں تو پھر CBC ٹیسٹ کریں ان لوگوں کے, اور اس طرح کے DR ٹیسٹ کریں کہ اگر ان کے پاس اتنی زیادہ ان کے پاس اگر اپرچونیٹیز ہیں تو کریں, زیادہ بیٹر ہوگا. اور دوسری بات جیسا اگر آپ پہلے اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں, بڑی کمپین تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں. اگر گھر کے باہر کوئی پانی پڑا ہے تو آگے اپنے نیبرہڈ میں پڑا تو سب کو سجیسٹ کریں, بھائی دیکھیں پانی پڑا تو ذرا کچھ کریں, یہ وہ مطلب کافی پہلے ایسے پیمپلیٹس آ جائیں سب لوگوں کے, ذرا اس کی اویئرنیس پیدا ہو. تھینک یو. چاہوں گا کہ میرا سوال یہ تھا جو مجھے ملا گیا تھا کہ یوتھ کا کیا فرض بنتا ہے ایک ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اور ڈینگی کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم وہی جو ہمارے سینئرز نے ایک بات کوٹ کری کہ سرکار پہ ڈالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کیا کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا کیا غلط ہو رہا ہے. غلط کرنے والے بھی ہم ہوتے ہیں اور صحیح کرنے والے بھی ہم ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جس طریقے سے ہم بچے جا سکتے ہیں ان دونوں بیماریوں سے, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کر اس چیز کو ختم کیا جائے. کیونکہ جب تک ہم اپنے اطراف میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف میں کیا اچھا اور کیا برا ہو رہا ہے تو ہم دوسروں کو بلیم کرنے کے حقدار نہیں ہیں. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کرانا ہی صرف مقصد نہیں ہونا چاہیے, جبکہ گورنمنٹ اپنا فرض پورا کر رہی ہے کہ اس قسم کے کچھ مہینوں میں یا سال میں کچھ ایونٹس کرا کے اپنا نام پورا کر لے, لیکن ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے سیلف بیسس کے اوپر تھوڑا پیسہ لگے گا, لیکن یہ سب کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا ضروری ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا یوتھ سے کہ اپنی جیبوں کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ آپ کے 1 روپے سے یا 2 روپے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے, تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کے اوپر بہت سے لوگ باتیں ڈال دیتے ہیں کہ صرف میڈیا کا ہی فرض بنتا ہے کہ میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ صرف میڈیا ہی اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. بہت سی جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ ٹی وی اور ریڈیو کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ نہیں ہیں, تو ان تک کس طرح یہ پہنچا جائے گا یہ پیغام. اس طرح یہی ایک سب سے پہلا پوائنٹ جو میرا تھا کہ ڈور ٹو ڈور جا کر اس کام کو کلیئر کیا جائے, اور اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو آپ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو صحیح, نہیں رکھتا تو پھر وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کر اس کا علاج کرا سکتا ہے جو گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر سے الگ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی جہاں تک بات ہوئی, عباسی شہید ہاسپٹل کا میں نے خود وزٹ کیا ہے, اور ڈفرینٹ ہاسپٹلس کا سندھ ہاسپٹل کا بھی میں نے کیا ہے جو لیاقت آباد میں واقع ہے. ادھر میں نے خاطردار وہ اقدامات نہیں دیکھے جس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے. میں نے ایک پروگرام وہاں کیا تھا تو وہاں پر مجھے یہ بات پتہ لگی کہ برابر میں وارڈ ہے اور وارڈ کے بالکل برابر میں تھوکنے کے لیے انہوں نے ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے, اور ڈسٹ بن خالی ہے بالکل, جبکہ ڈسٹ بن جس جگہ رکھا ہوا ہے اس کی دیواریں پوری لال ہو گئی. تو میرا یہی میسج ہے کہ اگر کوئی بندہ اس جگہ جاتا ہے تو یہ چیز, ڈاکٹرز بھی یہاں موجود ہیں, تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جو بھی اٹینڈنٹ یا پیشنٹ جس سے بھی تعلق ہے آپ کا, اس کو اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میسیجز تو ہر کسی کے پاس آج کل ماشاءاللہ سے موبائل اور ای میل کی فیسلٹی اویلیبل ہے. جس کے پاس ہے وہ اپنے میسیجز کے تھرو اس کو یوز کرے اور ای میلز کے تھرو اس چیز کو آگے فارورڈ کرے. تھینک یو سو مچ. آتی ہیں کرنا تو ایزی ہے ہر کسی کے لیے, ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, بٹ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ایسی بجٹ نہیں ہے یا ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جس سے ہم ایزی ڈور ٹو ڈور ہم پہنچ سکیں. تو بات تو وہی ہو گئی کہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے ہر کسی کے لیے. تو میرے حوالے سے اگر ہم لوگ فری کیمپس اگر کہیں ایریا پہ لگائے جائیں تو اس سے ایزی ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی ڈیزیز اس وقت ہمارے ایریا کے اندر موجود ہے. اور اس سے سیکنڈ بات یہ ہوگی کہ ہمیں بہت ساری انفارمیشن جنریٹ ہو سکتی ہے. اس سے ہمیں بہت ساری معلومات بھی پرووائڈ ہو جائے گی, اور بہت سارے مطلب ایسے بھی پروگرام بھی ہم وہاں پہ رکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں بہت ساری چیزیں بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر اویئر ہو چکے ہیں اس چیز کے بارے میں, ان کو اگر ایک ڈیوٹی تعینات کی جائے کہیں ایریا کے اندر,
تو ہمیں مطلب بہت سارے مسائل کا حل مل سکتا ہے. تھرڈ بات یہ کہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک پرابلم ہوئی تھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر کہ وہ ان کے پاس تو گئی کہ سر مجھے یہ مطلب ڈیزیز ہے, کائنڈلی آپ ہماری ہیلپ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے آپ پرائیویٹ کلینک کے اندر آئے, ہم آپ کو وہاں. مطلب ایسے بھی ڈاکٹر نہ ہو جو صرف کہنا جانتے ہو کرنا نہیں, وہ چاہتے ہیں صرف پروفٹ ہی ہو. ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان کو کائنڈلی ہمیں یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم انہیں مطلب ایسی چیزیں پرووائڈ کریں یا ایسی کچھ گائیڈ لائن دیں جس سے ہمیں ایزی کچھ ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد جو ہم آبجیکٹ سے پریزنٹیشن پہ آتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں ہمارے گروپ نے کہا کہ دیہی اور شہری علاقوں میں اس پروگرام کے ذریعے ان بیماریوں کے بارے میں ضروری معلومات اور احتیاط بتائی جائیں تاکہ جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کر سکیں. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا جس پہ ہم ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے میرا خیال ہے کہ 10 سے 15 گھنٹے ہم اس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس پہ اس پروگرام کو پروموٹ کریں تاکہ جو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اویئر کرنا جا سکے کہ ہم جو ہے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں, نہ کہ یہ جو ہے ہم نے یہ پروگرام لانچ کر دیا ہے کہ ہم پروگرام کریں اور اس کے بعد جو میڈیا پبلسٹی چاہتے ہیں, سیاست کر رہے ہوتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ کہ جب ہم نے پروگرام کر دیا اور ہمارا جو یہ ڈپارٹمنٹ کامیاب چل رہا ہے, نہ کہ یہ کہ جب ہم اس کو جو ہے مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہمارے گروپ نے بتایا کہ ہمیں کیمپس لگانے چاہیے جہاں ہاسپٹل موجود نہیں ہیں یا جو کافی فاصلے پر موجود ہیں, کیونکہ کافی فاصلے پر موجود ہونے کی وجہ سے پبلک وہاں پر جا نہیں سکتی آسانی سے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے وہاں پر ہم فری کیمپ کرائیں, وہاں پر جو ہے ہم اپنی موجودگی اور جو ہے ہم اسٹوڈنٹ اور جو ہم یوتھ ایز اے یوتھ ہم وہاں پر جا کر اپنا کردار نبھائیں. اور آخری پوائنٹ جو لکھا نہیں ہے یہاں پر لیکن ذہن میں کہ ہمارا ملک جو ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام سے ہم محبت کرنے والے ہیں اور اکثریت یہاں پہ مسلمانوں کی ہے, تو ہم جو ہے اگر اسلامی تعلیمات کو بنائیں لوگوں کو, جیسے اسلام یہ کہتا ہے صفائی مسلمان ہے, اور اس کے بعد جہاں ہیپیٹائٹس کی بات آئی تو ہیپیٹائٹس میں بتایا گیا کہ نشے کے ذریعے اور جو ہے ٹیٹو کے ذریعے جو ہے آپ کو جو ہے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہی میرا خیال ہے کہ اسلام میں جو ناجائز ہیں, حرام ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ جو ہے ہم اس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, شکریہ. کے حوالے سے کسی نے اتنا خاص جو ہے وہ بتایا نہیں کہ یوتھ افیئرس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں اس کا کیا رول ہے اسپیسیفکلی, کیونکہ جب تک آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یا کسی گورنمنٹ کے کسی بھی ایک باڈی کے حوالے سے جب تک آپ اسپیسیفک نہیں ہوں گے اس وقت بات نہیں ہوگی. جرنلائز باتیں کی گئی, بہت اچھی کی گئی. تو میرے حساب سے جو امید نے پریزنٹیشن دی ہے وہ ہے آپ کی بات یہاں سے ایک بات آئی تھی عباسی شہید ہاسپٹل کی, کس نے بات کی تھی اس میں صرف تھوڑی سی دو باتیں بڑی امپورٹنٹ مجھے لگی. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا عباسی شہید میں, ایک صرف نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ عباسی شہید میں ایک واحد ادارہ ہے جہاں پہ ڈینگی سیل انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. وہ ساری چیزیں وہاں پہ وہ کرتے ہیں, ایون کہ ویکسینیشن سے لے کے ہر چیز جو پلیٹلیٹس کا ٹرانسمیشن وہ بھی وہاں سارا کرتے ہیں. ایک تو یہ نالج کی بات تھی. دوسری بات آپ کی بہت اہم ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہاں سے پرائیویٹ ہاسپٹل کلینک سے بھیجتے ہیں. میں یہاں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ لوگوں کو اتنی سمجھ تو ہوتی ہوگی کہ ڈاکٹر کیسا ہے اور کیا کر رہا ہے, کیوں ایسے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, اس کا بائیکاٹ کیا کرنا ہے. اور یہ یوتھ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس طرح سے ڈاکٹرز کی جو اتنا امپورٹنٹ کام ہے, اتنا اہم رول ہے صحت کے حوالے سے, تو اگر ڈاکٹر سرکاری اسپتال سے یا کسی جگہ سے اپنے پرائیویٹ کلینک میں اگر وہ وہاں بلاتا ہے, مجبور کرتا ہے کس کو, تو یہ میرے خیال میں کہ غلط ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے آپ کو.